औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रहमतल लिल आलमीन सय्यिदिना व नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम मेराजुन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे गुफ्तगू कर रहे हैं। मुझे तो बहुत लुत्फ़ आता है मेराज के बारे में सोचते हुए भी, इस कदर दिल खुश होता है। और मालूम है आपको सबसे ज़्यादा खुशी किस बात की होती है? सबसे ज़्यादा तसल्ली, इत्मीनान और खुशी इस बात की होती है कि मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपके नबी, हम सब के महबूब, अल्लाह के महबूब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो ये नेमत, ये मकाम, ये मोजज़ा जो अल्लाह ने इनके नसीब में किया है, जो जगह मकाम इनको अता फ़रमाया है, वो और कभी किसी को भी नहीं दिया। तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि इस मामले में हमारे नबी अकरम सबसे बुलंद हैं। महराज कहते ही बुलंदी को हैं, कहते ही उरूज को हैं। अब 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हो गई हैं और उनको लेकर खुशी खुशी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं नीचे, छठे आसमान से 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले, और फिर सीढ़ी, वही सीढ़ी जिस पर चढ़कर ऊपर गए, वही सीढ़ी उससे उतर कर नीचे आते हैं, फिर बैतुल मक़दिस जाते हैं। अब वहाँ पर जिब्रील अमीन सफ़ें बंधवाते हैं तमाम अंबिया की, और ये गालिबन फ़जर की नमाज का वक्त है, और आपको आगे खड़ा कर देते हैं बतौर इमामुल अंबिया के, और आप सबको नमाज पढ़वाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत करते हैं। उस आपके पीछे उस नमाज में तमाम अंबिया हैं, हज़रत इब्राहीम भी हैं, हज़रत आदम भी हैं, सभी अंबिया आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं। फिर वो उन्हें लेकर चलते हैं। रास्ते में आप देखते हैं कि एक काफ़िला है और काफ़िले का एक ऊँट भाग खड़ा हुआ है। अब आप बुराक पे बैठे हैं, आप देखते हैं, आप जिब्रील अमीन को कहते हैं रोको रोको, और आप काफ़िले के कुछ लोगों को जगाते हैं और कहते हैं तुम्हारा ऊँट उस तरफ भाग गया है, उस वादी में निकल गया है, तुम्हें पता नहीं। वो तो ऊपर हैं, बुराक चलती है या उड़ती है, जैसे भी है वो सवारी, वो बहुत तेज़ रफ्तार है। अब एक और जगह आप तशरीफ़ लाते हैं, वहाँ आपको प्यास लगती है। वहाँ पर भी एक काफ़िला आप देखते हैं और जिब्रील अमीन से आप फरमाते हैं कि आपको रुकना है और पानी पीना है। आप पानी पीते हैं और उसका बर्तन उलट देते हैं ताकि जो लोग वहाँ काफ़िले वाले हैं वो सो रहे हैं, वो जब जागें तो उन्हें पता चले कि उनका ये बर्तन इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन मक्का में उतार देते हैं, वापस हतीम में छोड़ देते हैं। आपकी ज़िंदगी का ये तजर्बा बहुत बेहतरीन तजर्बा है। अज़ीज़ान गिरामी, जब आपको वापस लाया जा रहा होता है तो आपको जन्नत का मुशाहिदा कराया जाता है। जन्नत आसमानों के ऊपर है, 7 आसमानों के ऊपर है, आपको दिखाई जाती है। 8 जन्नतें हैं, आपको दिखाई जाती हैं। हर जन्नत दूसरी जन्नत से, यानी कैटेगरीज़ हैं, ये कौन सी जन्नत है, ये जन्नत है, ये जन्नत है। 8 जन्नतें हैं, आपको बताई जाती हैं, आपको दिखाई जाती हैं। और सबसे बड़ी जन्नत, सबसे आला ऊंचे मकाम की जन्नतुल फिरदौस है, वो भी दिखाई जाती है। एक हौज़ है पानी का, उसका नाम कौसर है, जो अल्लाह ताला आपको अता कर चुके हैं, आपको वो भी दिखाया जाता है। इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको कौसर अता की। हम अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह ताला आपको उसकी तफसील भी बताएंगे। आपको हौज़ कौसर दिखाई जाती है। जिब्रील अमीन बताते हैं कि ये आपको अल्लाह ताला दे चुके हैं, ये वो हौज़ है, ये आपकी हुई, ये जन्नत में आपकी जागीर है।
یہ آپ کی ثوابدید پہ ہے، آپ جس کو چاہیں اس میں میزبانی فرمائیں۔ پھر ایک مقام ہے، وہ ابھی تک کسی کو دیا نہیں گیا، ایک مقام ہے، ایک مسند ہے، ایک کرسی ہے، ایک جگہ ہے، وہ طے ہے کہ وہ کسی ایک بندے کو پوری کائنات میں دی جائے گی، وہ اللہ کا خاص بندہ ہوگا، اور اس جگہ کا نام مقام محمود ہے۔ جنتوں میں بھی سب سے اعلیٰ، جنت میں بھی سب سے اونچا مقام ہے، اور جبریل امین کہتے ہیں یہ مقام محمود ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ کو دیا جائے گا، آپ کو دکھایا جاتا ہے۔ پھر ایک فرشتہ آپ سے ملتا ہے اور اس کے تیوری چڑھی ہوئی ہے، کوئی مسکراہٹ نہیں ہے اس پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبریل سے کہتے ہیں کہ اب تک تو مجھے جتنے فرشتے ملائے انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا، مسکرا کے ملے، بڑی خندہ پیشانی سے ملے، یہ اتنے غصے میں کیوں ہیں، یہ اتنے خفا کیوں ہیں؟ تو حضرت جبریل جواب میں کہتے ہیں کہ ان کا مسکراہٹ سے کیا کام، یہ جہنم کے فرشتے ہیں، یہ ساری جہنموں کو، جتنی بھی جہنمیں بنائی اللہ نے، یہ ان کو سپروائز کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جہنم زمینوں کے بھی نیچے ہے، جتنی بھی زمینوں کی تہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین کے نیچے زمین بنائی ہے، تو جہنم اس کے بھی نیچے ہے۔ لیکن چونکہ اس فرشتے کا تعارف ہوا تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کو بھی ایک نظر دیکھنا چاہا، تو ایک جھلک انہیں اس کی بھی دکھائی گئی۔ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس جنت کا دروازہ آپ کے لیے کھولا گیا کہ آپ دیکھیں، تو آپ کو محسوس ہوا کہ سیدنا بلال نے دروازہ کھلا ہے، تو سیدنا بلال اندر جا رہے ہیں، قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں محل دکھائے گئے، موتیوں کا ایک محل تھا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بہت خوبصورت محل تھا، اس پر آپ نے سوال کیا یہ کس کا ہے؟ کہا گیا یہ سیدہ خدیجہ کا ہے۔ آپ کو ایک محل دکھایا گیا، یہ حضرت آسیہ کا ہے جو فرعون کی بیوی تھی۔ پھر ایک محل دکھایا گیا، وہ ماشطہ کا ہے، فرعون کی لونڈی جو اسے کنگھی کرتی تھی اس کے بچوں کو، اس نے کھولتے تیل میں پورے خاندان کو ڈال کے مار ڈالا تھا، ان کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے، تشریف لے آئے۔ اب آپ مکہ میں ہیں، اب جب مکہ میں آتے ہیں تو ام ہانی پوچھتی ہیں آپ کہاں گئے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پورا واقعہ سناتے ہیں۔ ام ہانی پریشان ہو جاتی ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ایسا کرتے ہیں کہ آپ کی قمیص کا دامن پکڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں خدا کے لیے کسی سے مت کہنا۔ جو پھوپھی ہیں، بھتیجے کے محبت میں ان کا خیال بھی آتا ہے، کہتی ہیں خدا کے لیے کسی اور سے مت کہنا یہ ساری باتیں جو مجھے بتائی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پیار سے ان کا ہاتھ چھڑا لیتے ہیں اپنے دامن سے، اور کہتے ہیں ام ہانی اگر مجھے نہ بتانے کے لیے رب نے کہا ہوتا تو میں نہ بتاتا، میں تو ضرور بتاؤں گا۔ یہ کہتے ہیں اور آپ تشریف لے جاتے ہیں، اور آپ حرم میں تشریف لے جاتے ہیں۔ جب کعبہ میں آپ پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے مڈ بھیڑ ابو جہل سے ہوتی ہے، وہ آپ کو دیکھتے ہی کہتا ہے کوئی تازہ خبر؟ آپ جواب میں فرماتے ہیں ہاں۔ پوچھنے لگا وہ کیا؟ آپ نے فرمایا میں آج رات بیت المقدس گیا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کیا؟ آپ فرماتے ہیں میں آج رات بیت المقدس گیا تھا۔ تو ابو جہل کہتے ہیں راتوں رات گئے اور لوٹ بھی آئے؟ آپ فرماتے ہیں ہاں۔ کہتے ہیں رکیں رکیں، یہی بات اگر میں 2 اور لوگوں کو لے آؤں تو کیا آپ کہو گے؟ آپ فرماتے ہیں کیوں نہیں؟ وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے۔ وہ بھاگتا ہوا جاتا ہے، پوری جتنی بھی قوم کو جمع کر سکتا ہے جمع کر کے لے آتا ہے، اب کہتا ہے اب بتائیے آپ نے کیا کہا تھا؟ آوازیں دے دے کے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، ایک آ جاتا ہے تو اس کو بھیجتا ہے جاؤ 2 اور کو بلا لاؤ، 2 اور آ جاتے ہیں تو ان کو بھیجتا ہے 10 اور کو بلا لاؤ۔ ہوتے ہوتے کئی گھنٹے اس طرح سے گزر جاتے ہیں کہ
کہ وہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی واقعہ سنتا رہتا ہے اور ہر بار کہہ لگاتے ہیں، آپس میں آنکھوں سے ایک دوسرے کو اشارے کرتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا جی 2 مہینے کا سفر ایک رات میں یہ کر کے آئے ہیں، سنو بھائی، تم بھی سنو۔ آنن فانن یہ خبر پورے مکہ میں پھیل جاتی ہے، بعض مسلمان بھی یہ سن کر اسلام سے پھر جاتے ہیں، ان کا بھی دل خراب ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ ان میں سے ایک بھاگتے ہوئے جاتے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق سے کہتے ہیں کہ آپ کے صاحب حرم میں بیٹھے ایسا قصہ بیان کر رہے ہیں کہ جس سے ہم سب کو پریشانی ہو رہی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، وہاں ہنسی اڑ رہی ہے، مجمع مذاق اڑا رہا ہے۔ اب تک تو کفار کبھی ساحر کہتے تھے تو کبھی دیوانہ کہتے تھے تو کبھی شاعر کہتے تھے تو کبھی کاہن کہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو سے شرمندہ ہو جاتے تھے اور لوگ آپ کی بات سنتے تھے۔ اب یہ جو بات کر رہے ہیں اس سے ہم شرمندہ ہو رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا، حوصلہ کرنے کو کہا۔ اتنے میں ایک اور آتے ہیں، دوڑتے ہوئے آتے ہیں، کہتے ہیں آئیں آپ آ کر اپنے دوست کو دیکھیں، انہیں سنبھالیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے کہا کہ تم حلفاً قسماً کہو، کیا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ وہ رات بیت المقدس گئے اور واپس آ گئے، آسمانوں کی بھی سیر کی؟ کہتے ہیں ہاں۔ تم نے اپنے کانوں سے سنا ہے؟ ہاں میں سن کر آ رہا ہوں۔ وہ ایسا کہہ رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں، اور کفار مکہ ان کی ہنسی اڑا رہے ہیں، اور 2 لوگ شروع ہوئے تھے اور اب تو وہاں پہ مجمع سینکڑوں کا لگ گیا ہے اور بار بار سن رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں خدا کی قسم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں تو وہ یقیناً سچ کہہ رہے ہیں۔ وہ معراج ہوئی ہے، وہ آسمانوں پہ گئے ہیں، وہ بیت المقدس گئے ہیں اور لوٹ آئے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ آسمانوں سے فرشتہ بھیج سکتا ہے، احکامات بھیج سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں بلا بھی سکتا ہے، لوٹا بھی سکتا ہے۔ یہ بات کہی، ان کو تو کہہ دی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق سیدھے حرم چلے آئے۔ وہاں دیکھا بہت لوگ جمع ہیں، آنکھوں میں اشارے ہو رہے ہیں، ٹھٹھے اڑ رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، جو قریب بیٹھے ہیں وہ سوالات کر رہے ہیں، جو دور کھڑے ہیں وہ مذاق کر رہے ہیں۔ آپ مجمع کو چیرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ اب حضرت ابوبکر کا انداز دیکھیے، اب انہوں نے حالت دیکھی، ماحول دیکھا، بالکل مخالف ہے، بہت پریشان کن ہے، اور تو اور مسلمانوں میں سے بھی اسلام سے پھر جانے کا یہ پہلا اور آخری موقع تھا۔ بہت سارے مسلمان جو تازہ مسلمان ہوئے تھے، اس بات سے وہ اسلام سے نکل گئے۔ اب یہ جو چیز تھی، یہ جو ماحول تھا، اس کو کیسے سنبھالا ہے حضرت ابوبکر صدیق نے؟ جاتے ہیں اور جا کر پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ رات بیت المقدس گئے تھے؟ آپ فرماتے ہیں ہاں میں گیا تھا۔ فرماتے ہیں بیت المقدس کتنے ستون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے اللہ تعالیٰ نے اس وقت بیت المقدس میرے سامنے کر دیا۔ آپ فوراً بتاتے ہیں اس طرح سے ہے، اس دیوار کا رنگ یہ ہے، اس دیوار کا رنگ یہ ہے، اس پہ ایسے پھول پتے کڑھے ہیں، اس پہ اتنے ستون ہیں، محراب یہاں ہے، جانور وہاں بندھا ہے، اس کا رنگ یہ ہے، اس کا رنگ وہ ہے۔ اب بہت سارے ان میں ایسے تاجر تھے جو کئی بار بیت المقدس جا چکے تھے، حضرت ابوبکر صدیق خود بھی جا چکے تھے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق نے بار بار سوالات ہی وہی کیے، دروازے کا رنگ پوچھ رہے ہیں، دیواروں کا رنگ پوچھ رہے ہیں، ستون پوچھ رہے ہیں، محراب پوچھ رہے ہیں، جانور کہاں باندھا ہے وہ پوچھ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا نقشہ کھینچ کے بتا رہے ہیں۔ اب جو لوگ تجارت کی غرض سے وہاں جا چکے تھے، ان کو تو صاف سمجھ میں آ گیا کہ ہاں بیت المقدس ہے تو ایسا ہی، ستون بھی ایسے ہیں، دیواریں بھی ایسی ہیں، محراب بھی ایسی ہے، بلکہ یہ جو پھول بوٹیاں اور نقش و نگار بتا رہے ہیں یہ بھی بالکل ویسے ہیں۔ تو وہ اندر سے پریشان ہو گئے
مگر بہرحال ڈھٹائی میں تو ان کی مثال نہیں ملتی. ویسے ہی مذاق اڑاتے رہے لیکن اندر سے وہ ہل گئے کہ یہ کیا ہے. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق پوچھتے ہیں اور راستے میں کوئی نہیں ملا. آپ فرماتے ہیں کیوں نہیں, 2 قافلے ملے ہیں اور ایک کو تو میں نے جگایا ہے, اور جن کو میں نے جگایا ہے وہ یہ قافلہ اس قبیلے کے لوگوں کا تھا. میں نے ان کو جگایا اور میں نے انہیں بتایا کہ تمہارا اونٹ اس وادی میں نکل گیا ہے, جاؤ اسے تھام لو. تو سب لوگ سر ہلاتے ہیں کہ اچھا واقعی قافلہ تو گیا ہوا ہے اس قبیلے کا, 2 مہینے میں آ جائے گا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. پھر حضرت ابوبکر صدیق پوچھتے ہیں اور بھی کچھ؟ آپ فرماتے ہیں ہاں, لوگ سو رہے تھے, غالباً یہ اس قافلے کے لوگ تھے, اور میں نے ان کے برتنوں سے کوئی استعمال کیا, پانی پیا, اور میں نے اس کو علامت ایک نشانی لگا دی. تب بھی سب لوگ سر ہلاتے ہیں کہ اچھا. عزیزان گرامی, حضرت ابوبکر صدیق نے یہ پورا ماحول اس لیے بنایا کہ ثابت ہو جائے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ کہہ رہے ہیں, سچ کے سوا کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. اور یہ سنے بغیر, آپ سے پوچھے بغیر وہ یہ قسم اٹھا لیتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میں آسمانوں کی سیر کر کے آ رہا ہوں, میں گیا تھا, میں رات بیت المقدس گیا تھا, میں نے وہاں نماز پڑھی, آپ نے محراب کا بتایا کہ میں نے وہاں امامت کی. وہ جتنے بھی تاجر تھے اس وقت کے موجود لوگوں میں, ان سب نے اس محراب کو دیکھ رکھا تھا. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا قسم اٹھا کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ کہہ رہے ہیں, یہ گئے ہیں رات کو اور رات کو واپس آئے ہیں, یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس بات پر آپ کو صدیق کہا گیا, بلکہ صدیق اکبر کہا گیا. سب سے بڑا وہ انسان جو سچ مانے نبی کو اور نبی کے ساتھ ہو, سچا ساتھی, سچا دوست, صدق والا, اس کی بات کو سچا ماننے والا, یعنی بغیر ان سے پوچھے کسی اور سے حلف لے کے کہ واقعی اس نے سنا ہے آپ کو یہ کہتے ہوئے, آپ سے پوچھے بنا یہ قسم اٹھا کے کہنا کہ یہی ہوا ہے, یہی سچ ہے. اس سے بڑی مثال نہیں ملتی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھروسے کی, اعتماد کی, ان کو سچا ماننے کی, ان کا سچا دوست ہونے کی. حضرت ابوبکر صدیق نے اس کے بعد جو ہی وہ قافلے آئے پھر اہل مکہ کو اکٹھا کیا, کہا ہاں اب بتاؤ اونٹ کے لیے کس نے جگایا تھا؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر ہم بھی سوچتے رہے کہ وہ ابھی تو آئے تھے, غائب ہو گئے, چلے گئے. غالباً وہ ان کا قافلہ بہت تیزی میں تھا, ہمیں نیند سے جگا کے انہوں نے اونٹ کا بتایا. بہت اچھے, اس کا مطلب ہے یہ ایک اور ثبوت ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا آ کر بتایا. عزیزان گرامی, اسلام کی پہلی عبادت نماز فرض ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ صبح اور شام 2 بار اللہ کے حضور حاضری دے دیا کرو. 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام کو پڑھی جانے لگیں. اب 5 نمازیں فرض ہوئیں. تو اللہ تعالیٰ نے 2 دن تک جبریل امین کو بھیجا. جبریل امین 5 مرتبے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دن اور 5 مرتبے دوسرے دن نماز پڑھواتے رہے اور نماز کے اوقات بتاتے رہے. پہلے دن سخت اندھیرے میں فجر پڑھی, ظہر اس وقت پڑھی جب سورج سوا نیزے پہ تھا, عصر اس وقت پڑھی جب دن کھلا چڑھا ہوا تھا, مغرب اس وقت پڑھی جب ابھی بھی دن تھا, عشاء اس وقت پڑھی جب چاند نکلنے کا وقت ہوتا ہے. اگلے دن فجر اس وقت پڑھی جب دن نکلا ہوا تھا, ظہر اس وقت پڑھی جب دن ٹھنڈا ہو رہا تھا, عصر اس وقت پڑھی جب دن ڈوب رہا تھا, مغرب اس وقت پڑھی جب چاند نکل رہا تھا, عشاء اس وقت پڑھی جب رات ہو چکی تھی. اور کہا آپ کی نمازوں کے اوقات ان 2 اوقات کے بیچ میں ہیں, یعنی وہ اول وقت ہے, وہ آخر وقت ہے. اب اول وقت سے آخر وقت تک
اول وقت پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے، آخر وقت پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے، بیچ میں پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے۔ اول سے آخر وقت کے بیچ میں کسی بھی وقت آپ کی نماز کے اوقات ہیں۔ اب 2 رکعت کر کے 5 بار ان اوقات میں نماز فرض ہو گئی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے لیے سب سے بڑی عبادت، جس کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جس کا حساب کتاب قبر میں دینا ہو، اور کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جس کو اللہ کے حبیب نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک، اللہ سے ملاقات اور مومن کی معراج کہا ہو، ایک نماز کے سوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ گفتگو فرماتے ہیں، تحائف دیتے ہیں، خوش کر کے بھیجتے ہیں، مقام محمود دکھا کے بھیجتے ہیں، حوض کوثر دکھا کے بھیجتے ہیں، جنتوں کا نظارہ دکھاتے ہیں، تمام اولو العزم من الرسل سے ملاقات کراتے ہیں، آسمانوں کی سیر کراتے ہیں۔ اور مومن کے لیے یہ معراج دن میں 5 بار ہو سکتی ہے۔ وہ اللہ سے مل سکتا ہے، وہ سجدے میں جا کے اللہ سے باتیں کر سکتا ہے، وہ نماز کے ہر سٹیپ میں اللہ سے ملاقات کر سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معراج میں حاصل فرمایا، اس میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بھی ہیں، آخری رکوع بھی ہے۔ اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے یہ عرش کے خزانوں میں سے مجھے تحفہ دیا ہے۔ اب عرش کے خزانوں میں سے اللہ نے یہ تحفہ دیا ہے تو اس کی منیمم قیمت یہ ہے کہ اگر آپ اس کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ کو دین دنیا آخرت سب مل جاتی ہے، لیکن اگر آپ اس کو دنیا کے لیے بھی استعمال کریں، اس کو پڑھ کر آپ اس کے وسیلے سے، اس کے صدقے سے جو دعا مانگتے ہیں قبول ہوتی ہے۔ پھر جو وعدہ آپ کو معراج میں ملتا ہے وہ اور کسی امت کو نہیں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم، کسی نبی، کسی امت کو یہ بات نہیں کی کہ وہ نیکی کا ارادہ بھی کرے تو اسے اجر مل جائے، اور وہ ایک بار ایک نیکی کرے تو اسے منیمم یعنی ہر ایک کو 10 گنا اجر تو مل سکتا ہے ایک نیکی کا۔ لیکن اگر کوئی اس کو بہت خلوص سے کرتا ہے، اللہ کی محبت میں کرتا ہے، خالصتاً اللہ کے لیے کرتا ہے، 700 گنا تک اس کا اجر جائے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہنم میں جلتے ہوئے کچھ لوگ بھی دکھائے گئے، اس میں سود کھانے والے دکھائے گئے، اس میں بدکار دکھائے گئے، اس میں وہ مقررین، وہ بڑے بڑے تقریر کرنے والے خطیب بھی دکھائے گئے جو اپنی شعلہ بیانی کے لیے ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو فساد مچا دیتی ہیں، آپس میں جھگڑواتی ہیں، خون خرابے کرواتی ہیں۔ ادھر سے ادھر لگانے والے چغل خور بھی دکھائے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے بھی فرمایا کہ تم صدقہ کیا کرو، صدقہ دے کر خود کو جہنم سے بچا لو، میں نے تمہاری زیادہ تعداد جہنم میں دیکھی ہے۔ تو ایک خاتون نے سوال کیا، یا رسول اللہ وہ کیوں؟ فرمایا تم لان تان زیادہ کرتے ہو، غیبت زیادہ کرتے ہو، ناشکری زیادہ کرتے ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔